बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान जिस ख़तरे वाले जोन में दाखिल हो गया है और जितनी मुश्किल घड़ी इस पर आई है उससे पहले कभी नहीं आई थी, तो उससे निकलने का इस्टेब्लिशमेंट ने क्या रास्ता सोचा है। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की कुल मजमूई पैदावार GDP वो सारी की सारी अब कर्ज़ों और उसके सूद की अदायगी पर खर्च होगी और पाकिस्तान के पास अपना कोई पैसा नहीं होगा। वो जो आप सुना करते हैं ना कि इतने खसारे के बजट, तो इसका मतलब ये होता है कि बाकी रकम हमारी अपनी है, इतनी रकम कम पड़ गई है, उसी खसारा ज़ाहिर करके उस पर कर्जा लिया जाता है। तो अब हमारे बजट में खसारे वाली बात ही नहीं है, सारे का सारा बजट खसारे का, 100% खसारे का। और उधर सूरत हाल ये है कि आलमी बैंक और IMF और सऊदी अरब के शिकंजे में हम इस तरह जकड़े गए हैं कि वो जब चाहें हमारा सांस रोक दें। तो ये सूरत हाल ऐसी है कि जो खुदा न खास्ता पाकिस्तान के लिए मोहलिक साबित हो सकती है, हिलाकत खेज साबित हो सकती है। और पाकिस्तान पर इतनी हिलाकत खेज घड़ी 71 में भी नहीं आई थी जितनी अब आई है। पहली मरतबा ये भी होगा कि फ़ौज के तमाम अखराजात और तनख्वाहें भी कर्ज़ों की रकम से अदा की जाएंगी, और ये कर्ज़े वो है कि वो जब चाहे रोक लें और पाकिस्तान को दिवालिया स्टेट डिक्लेयर कर दें। 2 मरतबा इमरान खान के दौर में ये रिकॉर्ड कायम हुआ है कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब पहुंच चुका था और फिर कर्जे लेकर इस सूरत हाल से निकलने की कोशिश की गई। जैसा कि अब सऊदी अरब से $3 अरब लिए गए हैं, वो दिखावे के हैं, वो सिर्फ स्टेट बैंक के अंदर रखे जाएंगे अब हमारे कौमी ज़खायर में, लेकिन उनको हम खर्च नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि आने वाले महीनों में सूरत हाल और भी ज़्यादा ख़तरनाक और भी ज़्यादा तशवीशनाक हो जाएगी। यानी वो सूरत हाल जिसमें कोई आदमी इनफरादी तौर पर अगर घिर जाए तो उसे अपना घर बेचना पड़ता है, अपना सामान बेचना पड़ता है, बल्कि अपने तन के कपड़े भी बेचने पड़ते हैं और उसे फुटपाथ पर नंग धड़ंग हालत में आ जाना पड़ता है। वो सूरत हाल पाकिस्तान की कर दी है इस हाइब्रिड निज़ाम ने, जिसका तजर्बा 3 साल पहले किया गया। इतलात यही हैं और मुसद्दका इतलात हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इस सूरत हाल से निकलने के लिए बहुत बेचैन है और बहुत परेशान है, लेकिन वो जमहूरियत बहाल करने पर तैयार नहीं है। परसों बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेशावर के जलसा में खिताब करते हुए एक ये अहम फिक्रा अदा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत को एक मौका दिया जाए। मेरा इजाफा इस पर यह है कि एक मौका नहीं, पाकिस्तान में जमहूरियत ही को मौका दिया जाए, वरना पाकिस्तान के हालात अब सूडान से बदतर हो रहे हैं। और सूडान ने इस हालत से निकलने के लिए अपने आधे मुल्क की कुर्बानी दी थी, और अब सूडान एक नहीं बल्कि 2 मुल्कों का नाम है, एक सूडान और एक जनूबी सूडान, जो एक अलग मुल्क बन चुका है और जो तकरीबन सूडान के 40% रकबे पर मुश्तमिल है। यानी सूडान को अपने 40% रकबे की कुर्बानी देना पड़ी और इसके बावजूद वो मुश्किल हालात से नहीं निकल सका। मईशत उसकी दिवालिया है, खाना जंगी उसमें चल रही है और अमन अमान के मसाइल उस पर हैं, गुर्बत वहाँ इंतहा को है। यूँ समझिए कि वो दूसरा पाकिस्तान उसको बना दिया गया है। तो पाकिस्तान के मसाइल का हल जमहूरियत है, और जमहूरियत का तजर्बा एकेडमिक किस्म की बात नहीं है, बल्कि आपके सामने है कि जिन मुल्कों ने जमहूरियत को अपनाया वो मुश्किल सूरत हाल से निकल आए और तरक्की के रास्ते पर चल पड़े। आपके सामने इंडोनेशिया की मिसाल है, आपके सामने तुर्की की मिसाल है, आपके सामने बांग्लादेश की मिसाल है। इन तीनों मुल्कों के हालात में और पाकिस्तान के हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बांग्लादेश को अब दुनिया तरक्की याफ्ता मुल्क समझती है और पाकिस्तान को तरक्की पजीर या पसमानदा मुल्क समझा जाता है। और अगर यही हालात रहे तो अफ़गानिस्तान भी हमसे आगे निकल जाएगा, बल्कि कई मामलात में ख़ास तौर पर माली इस्तेहकाम के हवाले से, अगरचे वहाँ तहत का ख़तरा है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन है। इसके बावजूद वहाँ के जो माली इस्तेहकाम है वो पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा है, जिसका अंदाज़ा आप अफ़गानी उनका जो सिक्का है उसके डॉलर के मुकाबले में रेट से कर सकते हैं। मईशत जो है पाकिस्तान की, ये कितना गलत बयानी से काम लेते हैं। शौकत तरीन ने कल कहा, परसों कहा कि कोई मिनी बजट नहीं आ रहा, जो इस किस्म की अफवाहें फैला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई या उनको भुगतना पड़ेगा, इस किस्म की धमकी दी। तो कल जनाब गवर्नमेंट का अपना ऐलान आ गया कि मिनी बजट तैयार है और वो किसी भी वक्त पेश कर दिया जाएगा। इस मिनी बजट में 350 अरब के मजीद कर्जे पाकिस्तानी अवाम पर लगाए जाने हैं। तेल का आलमी रेट बहुत ज़्यादा गिर गया है, लेकिन पाकिस्तान में तेल की कीमत कम करने के बजाय उस पर मजीद 4 रुपये की लेवी आयद कर दी गई है। तो इन हालात में जमहूरियत की बहाली ही वाहद रास्ता है, और यही वो रास्ता है जिसका मुतालबा नवाज शरीफ ने किया है। और नवाज शरीफ का मुतालबा इसके
علاوہ ایک دو اس میں اضافی مطالبات بھی شامل ہیں، ظاہر ہے جن سے پیپلز پارٹی کو کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی۔ وہ یہ ہے کہ جو پچھلے 3 سال میں جو ایک ظالمانہ اور غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات کیے گئے مسلم لیگ کے خلاف اور نواز شریف کے خلاف، ان کو واپس لیا جائے، اور بات وہی پر اڑی ہوئی ہے، اور بات میں ایک اضافی شرط ان کی طرف سے شامل ہو گئی ہے کہ 1 سال کی ایکسٹینشن دو۔ لیکن نواز شریف اور مسلم لیگ کا مطالبہ یہ ہے کہ نئے الیکشن کراؤ اور پرانے وہ اقدامات جو ہیں وہ واپس لو۔ پیپلز پارٹی بھی نئے الیکشن کا مطالبہ کر رہی ہے، لیکن اس کی جو ترجیحات ہیں ان میں یہ ہے کہ جو وہ مانگتے ہیں وہ دے دو اور جمہوریت بحال کرا لو۔ ناظرین، یہ تو اوورآل منظرنامہ ہے جو روز کا ایک قسم کا قصہ ہے، اور جس میں کوئی صورتحال ہمیں آگے کی طرف پیش رفت ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اگرچہ ان کی بے چینی اور پریشانی اور تشویش جو ہے وہ اپنی حدوں کو چھو چکی ہے، لیکن اس تشویش کے باوجود وہ سیدھے رستے پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری طرف پچھلے ہفتے عمران خان گورنمنٹ کے 4 اسکینڈل آئے اور چاروں کو دبا دیا گیا، جس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ ہر جرم جو حکومت کر رہی ہے اس کے سر پر، ہر مجرم پر، ہر جرم پر عمران خان کا ہاتھ ہے، عمران خان کی سرپرستی ہے، اور عمران خان کی مرضی اور اشیر بات سے ہو رہا ہے۔ پہلا اسکینڈل تو وہ یہ تھا کرونا فنڈ میں جو 40 ارب کے گھپلے کیے گئے، اور یہ 40 ارب کے گھپلے جو ہیں وہ صرف 100 ارب کے جو فنڈز ہیں ان کا آڈٹ کیا گیا، کیونکہ باقی فنڈ تک رسائی کی آڈیٹر جنرل کو اجازت نہیں ملی، اس طرح کہ اسے کاغذات ہی فراہم نہیں کیے گئے۔ تو یہ جو گھپلے تھے ان کی تفصیلات بہت خوفناک ہیں۔ بہت بڑی رقم FBR کو دی گئی تاکہ وہ اپنے اس خزانے میں ڈال دے، یعنی بجائے یہ کہ وہ مستحق افراد میں تقسیم کیا جاتا، جیسا کہ جس مقصد کے لیے IMF نے دیا تھا۔ اربوں روپے یوٹیلیٹی اسٹور کو دے دیے گئے، اور وہاں کرپشن کا اسکینڈل یہ بنا کہ اوپر سے کسی نے حکم کیا کہ ملز مالکان سے مہنگے داموں چینی خریدو۔ چنانچہ یونیٹیل اسٹورز نے مہنگے داموں چینی خریدی اور ان ملوں کو مزید اربوں کا فائدہ پہنچایا۔ تو کل اس آڈٹ رپورٹ کو جو IMF کے دباؤ پر جاری کی گئی، IMF کی شرط پر جاری کی گئی، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ اگر یہ رپورٹ جاری نہ کی گئی تو ہم قرضہ نہیں دیں گے، مجبوراً وہ آڈٹ رپورٹ جو عمران خان کے حکم پر دبا لی گئی تھی وہ جاری کر دی گئی۔ لیکن کل حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ کرونا فنڈ میں کوئی گھپلا نہیں ہوا، یعنی کہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ جھوٹی ہے، IMF کی شرط مان کر جو رپورٹ جاری کی گئی وہ جھوٹی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، سب کو پتہ ہے کہ جرم تو ہوا، اربوں روپے غبن بھی ہوئے، 40 ارب روپے نہیں، اس سے زیادہ کی رقم غبن ہوئی۔ اور عمران خان کا ذہن کو تو آپ کو داد دینی پڑے گی، اس کا ذہن کہاں کہاں کام کرتا ہے، اس کا اندازہ یہ لگائیے کہ کرونا فنڈ کے تحت جو رقم بے نظیر سپورٹ پروگرام میں دی گئی وہ جعلی انگوٹھوں پر غیر مستحق افراد میں تقسیم کی گئی، اور یہ جعلی انگوٹھے تھے کن کے لگائے گئے آپ کو حیرت ہوگی اگر آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ مرے ہوئے افراد کے انگوٹھے لگوائے گئے۔ کہاں سے یہ انگوٹھوں کو انہوں نے فنگر پرنٹ لیے؟ ظاہر نادرا سے لیے ہوں گے۔ تو یہ اتنی شیطانی چال ہے، یہ ظاہر ہے کسی عام انسان کے بس میں اتنی ذہانت نہیں ہے جتنی اس میں استعمال کی گئی۔ تو کل جو گورنمنٹ نے پھر یہ کہا کہ یہ کوئی غبن نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس غبن کو عمران خان کی سرپرستی حاصل ہے۔ 4 دن پہلے یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے جو ماحولیات کے متعلق، اس میں طاہر صادق نے یہ سوال اٹھایا کہ ماحولیات کا محکمہ کیا کر رہا ہے، اور یہاں سے وفد جاتے ہیں بیرون ملک، وہاں ایسے ہوٹلوں میں بیوی بچوں سمیت سرکاری خرچے پر قیام کرتے ہیں جہاں ایک کمرے کا ایک رات کا کرایہ 700 پاؤنڈ ہے۔ پاؤنڈ کی قیمت کا حساب لگا لیجئے اور پھر 700 کو اس سے ضرب دیجئے تو یہ لاکھوں روپے میں رقم بنتی ہے۔ تو یہ سرکاری خزانے سے، اور پھر وہ جس جہاز پر جاتے ہیں اس میں بھی اکانومی کلاس میں نہیں جاتے بلکہ بزنس اور ڈیلکس کلاس میں جاتے ہیں، جو لگژری کلاس ہے اس میں جاتے ہیں سرکاری خرچے پر۔ اور یہ اسی عمران خان کی حکومت یہ سب کچھ کر رہی ہے، جس نے یہ کہا تھا کہ ہالینڈ کے وزیر اعظم سائیکل پر جاتا ہے اور میں برسر اقتدار آیا تو جہاز میں ہمیشہ اکانومی کلاس میں سفر کیا کروں گا۔ تو اب یہ وفود کی پوری بارات وہاں ماحولیات کانفرنس میں شرکت کے لیے گئی ہے، اور وہاں مہنگے ترین ہوٹلوں میں انہوں نے راتیں گزاری ہیں اور بزنس کلاس میں گئی ہے اور اللہ ترلے کیے ہیں، بے پناہ کرپشن ہوئی ہے۔ تو طاہر صادق نے اس پر احتجاج کیا ہے، اور یہی احتجاج PTI میں شامل جو آزاد امیدوار منتخب ہوئے تھے ریاض فتیانہ، انہوں نے بھی کیا، تو ان کو تو شوکاز نوٹس ہو گیا، لیکن طاہر صادق کو ابھی تک شوکاز نوٹس نہیں ہوا۔ ماحولیات کی وزیر ہیں وہی زرتاج گل، یہ سارا کیا دھرا ان کا ہے، اور یہ وہی زرتاج گل ہے جن کے بارے میں 1.5 سال پہلے
کسی جنوبی پنجاب کی ایک بار ایسوسیشن کے عہدیدار نے یہ الزام لگایا تھا کہ حکومت نے بار کونسلوں میں جو رقم تقسیم کی ہے اس کے یہ چیک ادا کیے ہیں، تو اس چیک کو ایشو کرانے کے لیے زرتاج گل نے اتنے فیصد حصہ مانگا ہے۔ اس الزام کی آج تک انکوائری نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماحولیات میں جو کرپشن ہو رہی ہے اور زرتاج گل جو کچھ گل کھلا رہی ہے اس کے سر پر بھی عمران خان کا ہاتھ ہے۔ ناظرین، تیسرا واقعہ سینٹرل پنجاب سے تعلق رکھنے والے ایک وزیر مملکت کی آڈیو لیک کا ہے۔ اس کو آئے ہوئے 4 دن ہو گئے ہیں، جس میں وہ ایک نوجوان خاتون سے اس کے بوڑھے اور بیمار اور غریب باپ کی مدد کرنے کی عوض غیر اخلاقی مطالبہ کر رہے ہیں، جو یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو 4 دن ہو گئے ہیں اس واقعے کو بھی، جو اخبارات میں تو جگہ نہیں پا سکتا لیکن سوشل میڈیا پر خوب پھیلا ہوا ہے۔ اس پر بھی عمران خان نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصل آباد کی اس اخلاق باختہ وزیر کے سر پر بھی عمران خان کا ہاتھ ہے۔ ناظرین، میجر طاہر صادق نے یہ مطالبہ بھی کیا اس کمیٹی کے اجلاس میں کہ پنجاب میں جو نام نہاد 10 بلین ٹری پلانٹیشن کا جو منصوبہ ہے اس میں بھی کرپشن ہوئی ہے، تو اس کرپشن کو بھی نہیں کھولا جا رہا، گویا کہ اس کرپشن کے سر پر بھی عمران خان کا ہاتھ ہے۔ کرپشن کے جتنے بھی اسکینڈل ہیں یہ تو اس ہفتے کے ہیں۔ اگر ماضی میں ہم جائیں تو رنگ روڈ اسکینڈل کے سر پر کس کا ہاتھ تھا؟ وہ کس کے حکم پر وہ رپورٹ دبا دی گئی اور کوئی کارروائی نہیں کی گئی؟ ایک آدمی کے خلاف بھی کارروائی نہیں ہوئی۔ صرف سرکاری افسر جو اعلیٰ کار بنے یا استعمال ہوئے پی ٹی آئی کے لیڈروں کے ہاتھوں میں، ان کے خلاف کچھ تھوڑی بہت کارروائی ہوئی، لیکن وہ بھی کوئی زیادہ آگے نہیں بڑھی۔ شوگر اور آٹا اسکینڈل کے مجرم اور دواؤں کے اسکینڈل کے جو مجرم ہیں ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ تو مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو دیوالیہ بنانے میں اور پاکستان میں کرپشن کی لہریں بہرے کرنے کے جو پروجیکٹ ہیں وہ عمران خان چلا رہا ہے اور عمران خان ان کی سرپرستی کر رہا ہے، اس لیے کہیں پر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ تو پھر صورتحال یعنی جو پاکستان اس وقت پہلے ہی ایک کریٹیکل سٹیج پر پہنچ گیا ہے، یعنی ایسے پوائنٹ پر پہنچ گیا ہے جہاں ماضی کے 72 برسوں میں کبھی نہیں پہنچا، اور جہاں پاکستان کی زندگی اور موت کا سوال پیدا ہو گیا ہے۔ تو اس صورتحال کو عمران خان مزید ابتر کرنے پر تلا ہوا ہے اور عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے ای وی ایم اور اس قسم کے جو غیر اہم ایشو ہیں ان پر اس نے جنگ چھیڑی ہوئی ہے الیکشن کمیشن سے اور سیاسی جماعتوں سے۔ اسٹیبلشمنٹ پر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ملک کو بچائے، اور وہ ملک کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کو بحال کرے۔ ناظرین، دوسری طرف سیاسی جماعتوں پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے ان میں سب سے زیادہ غفلت کا ارتکاب مسلم لیگ نون کر رہی ہے۔ بلاول بھٹو نے پشاور میں جلسہ کیا، بہت بڑا جلسہ، اور وہاں اس جلسے سے یہ ثابت ہو گیا کہ پختونخوا کے عوام پی ٹی آئی سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے صوبہ پختونخوا میں پیپلز پارٹی بہت پیچھے چلی گئی تھی۔ اس کا اتنا بڑا جلسہ ہونا اس بات کی دلالت ہے کہ عوام ہر اس پارٹی کی طرف رجوع کریں گے جو اس وقت حکومت کے خلاف میدان میں آئے گی۔ اور پشاور میں پیپلز پارٹی نے اسی جگہ جلسہ کیا جہاں پچھلے مہینے وزیر اعلیٰ پختونخوا نے ایک جلسہ کیا تھا جس پر سرکاری فنڈ سے بے پناہ رقم خرچ کی گئی تھی، لیکن اس جلسے میں شرکاء کی تعداد 250 سے زیادہ نہیں ہو سکی، یعنی لوگوں نے مکمل بائیکاٹ کیا، صرف پی ٹی آئی کے عہدیدار اور وزیر مشیر کیبنٹ کے جو لوگ ہیں وہی آئے، یا کچھ سینیٹری والے، پولیس والے، یہ لوگ تھے۔ تو وہاں پیپلز پارٹی نے جلسہ کیا، لیکن مسلم لیگ نون نے لاہور میں جلسہ عام کی تجویز مسترد کر دی۔ 1.5 مہینہ پہلے یہ طے ہوا تھا کہ لاہور میں 20 نومبر کو جلسہ ہوگا۔ نہ صرف یہ ہے کہ 20 نومبر کو جلسہ نہیں کیا گیا، بلکہ اب بھی لاہور میں مسلم لیگ کے کسی جلسہ عام کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ عملاً صورتحال یہ ہے کہ سب سے زیادہ ووٹ نواز شریف کے پاس ہیں، لیکن نواز شریف کے پاس پارٹی کوئی نہیں ہے۔ لاہور میں ضمنی الیکشن ہو رہا ہے، وہاں مسلم لیگ نون کا ووٹر موجود ہے اور جو مہم چلا رہے ہیں وہ ہیں اس حلقے کے لوگ۔ اسی طرح شاہد خاقان عباسی اپنے طور پر اچھے جلسے کر رہے ہیں۔ کل انہوں نے جو جلسے کیے 2-3 وہ بہت بڑے جلسے تھے اور یہ ثابت کرتے تھے کہ مسلم لیگ کوئی بھی اپوزیشن پارٹی جب جلسہ کرے گی تو لوگ اس میں ٹوٹ کر آئیں گے۔ لیکن لاہور میں کیا راز ہے، کیا ڈر ہے، کیا ملی بھگت ہے، کیا مسلط ہے، کیا مفاہمت ہے کہ لاہور میں مسلم لیگ جلسہ کرنے سے انکاری ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو مسلم لیگ کے کسی لیڈر سے ملنے کا اتفاق ہو تو یہ سوال اس سے ضرور پوچھیے گا کہ کیوں آپ لاہور میں جلسہ نہیں کرنا چاہتے، کیوں آپ کو عمران خان کی خاطر اتنی زیادہ عزیز ہے۔ تو ناظرین، اسی سوال پر اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔